अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमने आयत नंबर 180 सूरत अल आराफ आयत नंबर 180 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। लास्ट वीक जो हमने आयात की थी उसमें अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल से एक अहद लिया था, उनके ऊपर पहाड़ को मुअल्लक करके उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उनको कहा गया था कि जो शरीयत तुम्हें अता की गई है उसको मजबूती के साथ पकड़ लो, और इसके अलावा तमाम बनी नो इंसानों से, तमाम बनी आदम से जो आलम अरवा में एक अहद लिया गया था जिसको अहद अलस्त कहते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और उसकी गर्ज़ वायद भी अल्लाह ताला ने बता दी कि ये क्यों लिया गया था, ताकि तुम लोग आखिरत में ये ना कह सको कि हम तो गाफिल थे, और ये ना कह सको कि शिर्क तो हमारे आबा करते थे इसलिए उसका वबाल हमारे ऊपर नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आयात तो खोल खोल के पेश कर देते हैं ताकि लोग लौट आए, पलट आए गलत रास्ते से। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको अल्लाह ताला की आयात का इल्म दिया गया, ठीक है, यानी उसके लिए हदायत की रोशनी तो की गई, नूर तो उसको मिला, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात का बंदा बन गया, वो दुनियादार हो गया, वो दुनिया की तरफ लौट गया, और वो अल्लाह ताला के दीन और उसकी बताई हुई जो हुदूद व क़यूद जो पाबंदियां थी उनसे निकल भागा। तो ऐसे शख्स की मिसाल जो है वो अल्लाह ताला ने कुत्ते से दी है कि जिसकी हर वक्त जबान लटकती रहती है, ख्वाह उसको उसके ऊपर पत्थर फेंका जाए या उसको छोड़ दिया जाए, वो इधर उधर ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ, उसका हिर्स, उसका लालच जो है वो खत्म नहीं होता। तो ऐसे शख्स से मिसाल दी गई और कहा गया कि यही मिसाल है उस कौम की जो कि अल्लाह की आयात की तकजीब करती है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कहा कि उनको ऐसे किस्से पढ़ के सुनाओ, शायद कि वो गौर फिक्र कर लें, शायद वो कोई तदब्बुर करें, लअल्लहुम यतफक्करून फक़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफक्करून, कि इनको किस्से पढ़ के सुनाओ। और फिर ये कितनी बुरी मिसाल है, कितनी बुरी एग्जाम्पल दी गई है उन लोगों की किनकी जो आयात की तकजीब करते हैं। बार बार हम देखें आयात की तकजीब करने वालों के हवाले से पढ़ रहे हैं। फिर ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही असल हिदायत पाने वाला है, ठीक है। और इसमें हमने हिदायत मिलने का कुलिया कानून भी पढ़ा, और किनको हदायत मिलती है ये भी पढ़ा, और ये भी इसका एक मफहूम बनता है कि जिसको हदायत मिली वो उसको अल्लाह का फजल समझे, वो उसको अपनी काबिलियत ना समझे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि जिनको अल्लाह भटका दे वो सबसे बड़े हैं खसारा पाने वाले, वो अबदी खसारा यानी आखिरत का खसारा उठाने वाले हैं। और वो कौन लोग होते हैं, इसका भी क्राइटेरिया हमने देख लिया। फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि बहुत से जिन्नो इंस जो हैं वो तो जहन्नम के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मफहूम क्या है, इसको भी हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया था कि क्या ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही इसके लिए किया है, यानी वो अपने अमाल जो हैं वो ऐसे कर लेते हैं कि उनका मुकद्दर जो है वो जहन्नम ही होगा, और वो अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। और वो कौन लोग हैं, अल्लाह ताला ने कहा ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने शऊर तो दिया लेकिन वो अपने शऊर को इस्तेमाल नहीं करते, वो समझते नहीं हैं, जिनकी आंखें तो हैं लेकिन वो हक को नहीं देखते हैं, वो अल्लाह के दीन और अल्लाह की वाज़े निशानियों को नहीं देखते हैं, उनके कान हैं लेकिन वो हक बात ना सुनते हैं, ना उनको जो कुछ समझाया जाए उस पे गौर करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो मवेशियों की तरह हैं, यानी जिनको जो सर झुकाए बस चल रहे होते हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं, और ये लोग गाफिल हैं, यानी गफलत का शिकार लोग हैं। यहाँ तक हमने लास्ट वीक किया था। आगे से आयत नंबर 180 180 पढ़ रही हूँ। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माई सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और अल्लाह के लिए हैं नाम अच्छे अच्छे, लिहाजा उसको उन्हीं नामों से पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में तजी इख्तियार करते हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उसका बदला उन्हें दे दिया जाएगा।
و اور للہ لیے اللہ کے الاسماء نام ہے، اسم سے ہے، اسم کہتے ہیں کسی کا کوئی نام جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس میں ال لگ گیا تو اس کو خاص کر دیا گیا۔ ال جو ہے وہ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، جس کو جیسے ہم پروناؤن جیسے پراپر ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں، کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور الحسنہ حاسین نون حسن سے ہے، احسن حسن، اور یہ جو ہے نا احسن جو ہوتا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اس سے اچھی ہے یا سب سے اچھی ہے، اس کا یہ اس کی تانیث یا اس کا مونث آپ کہہ رہے ہیں الحسنہ جو ہے۔ اب وہ کیوں ہے ساتھ اسماء جو ہے وہ جمع مکسر بن جاتی ہے اس حوالے سے، اب یہ مونث کا صیغہ حسنہ جو ہے، ٹھیک ہے، جمع تکسیر جو ہوتی ہے اس کے لیے مونث آتا ہے۔ فدعوہ پس پکارو اس کو، فا تو یا پس کے لیے، دال عین واو دعا، دعو پکارنا اس کے لیے آتا ہے، اور ہو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، بھی ہا ساتھ ان کے یعنی ان ناموں کے ساتھ، و ضرور اور چھوڑ دو، و ضرور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو زال اور را ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ الذین ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں یعنی جو راہ سے ہٹ جاتے ہیں، جو راستے سے انحراف کرتے ہیں۔ الحاد جو ہے اس کا روٹ ورڈ لام ہا اور دال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، یعنی ایسے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اس سے پھر ہٹ جانا، حق سے پھر جانے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مفہوم میں حد سے گزر جانا اس معنوں میں بھی آتا ہے۔ لحد جو ہے وہ بغلی قبر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایک تو نارمل سیدھی قبر ہوتی ہے نا، ایک ایسی قبر ہوتی ہے جس کو آپ کھودتے ایسا سیدھے ہیں اور اس کے بعد ایسے سائٹ میں کر کے نا ایک اندر کو ایسے کر کہ خانہ سا کوئی کیویٹی سی بنائی جاتی ہے، وہاں پہ پھر جو ہے وہ مردے کو دفنایا جاتا ہے اور پھر باقی حصہ جو ہے وہ مٹی سے اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اگر کوئی کچی زمین یا کوئی ایسی زمین جو بارش سے بیٹھ جانے والی ان جگہوں پہ عموماً یہ لحد جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، تو چونکہ وہ ایسے اور پھر یوں سائٹ کو مڑ جاتی ہے تو اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو الحاد کا مطلب ابھی ہم تھوڑی اور تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو ہے وہ الحاد کرنا کیسے ہوتا ہے۔ وَذَرُ الَّذِينَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں یا جو انحراف کرتے ہیں یا راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یا جو ہے اس میں وہ کے معنوں میں، لام ہا دال روٹ ہے، واو نون جو ہے وہ پلورل کا ہے، فی میں اسمائی ناموں میں اس کے، ٹھیک ہے۔ سَيُجْزَوْنَ عنقریب وہ جزا دیے جائیں گے، سا عنقریب کے معنوں میں اور یا وہ کے معنوں میں، جیم زا یا جو ہے وہ جزا دیا جانا یعنی بدلہ، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے۔ ماں جو کانو تھے وہ، یا ملون وہ عمل کرتے، یا وہ کے معنوں میں، عین میم لام جو ہے یہ عمل کے لیے اور واو نون پلورل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ذکر تو چل رہا تھا غافل لوگوں کا جو مکذبین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور جو حق کو پہچانتے نہیں، اور اچانک سے بیچ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر آ گیا۔ تو یہ اچانک سے اللہ کے ناموں کا ذکر کیوں آ گیا؟ کیونکہ دیکھیں یہ سارے لوگ جو اصل سے جو حق سے غافل ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا تو ان کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، یا بالکل ہی وہ اللہ کی ذات سے انکاری ہوتے ہیں، یا اگر ماننے والے بھی ہوتے ہیں تو اصل معرفت نہیں ہوتی، اصل پہچان نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور علم نہیں ہوتا دین کا۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے کسی کا نام اس کا تعارف ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے پہچاننے کے لیے اور اس کے بارے میں صحیح معرفت
حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو جانا جائے، ان کی پہچان ہو انسان کو، تبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، تبھی انسان کو اس کی طرف سے پکڑ کا بھی احساس ہوتا ہے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا، اس کے غفور و رحیم ہونے کا، اور اس طرح کی بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو جب انسان ان کو جانتا ہے، ان کو سمجھتا ہے یا سمجھ کے ان کو پڑھتا ہے، تو اس کو ایک صحیح شعور حاصل ہوتا ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اور یہ تو لازم ہے نا کہ انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، تو اس کو اپنے خالق کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون ہے اور وہ اس کی کیا صفات ہیں، اور وہ وحد لا شریک ہے، کیونکہ جن کو نہیں ہوتا وہ شعور، وہ معرفت، وہ کانسیپٹ، تو وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، یا تو اپنے خود ساختہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں اور جو بھی ان کو ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، یا جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا ہے، یا اپنے خاندان میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں اپنے خاندان والوں کو، بزرگوں کو دیکھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ ایک طرح سے آپ کہنے کے پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس غفلت کا شکار ہوتا ہے نا اس دنیا میں، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانا جائے، اللہ سے ایک تعلق مضبوط کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، بلکہ یہ جو ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں، آپ سب نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا یا شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس حدیث میں جو ہے نا احسا کا ورڈ آتا ہے، الف ہا سواد اور چھوٹی ایک اوپر الف جو ہوتا ہے نا وہ والا ورڈ ہے، جس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب شمار کرنا، گننا، یاد کرنا اور سمجھنا اور یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اب مراد اس سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھا جائے، ان پر ایمان لایا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی کے بارے میں اور اس کی طاقت اور قدرت کے بارے میں انسان کو کچھ تھوڑا شعور ہو، کچھ ادراک ہو۔ یہ تو ہماری سمجھ کے لیے 99 کا ایک حصہ دے دیا گیا کہ بھئی ہماری آپ کہنے کہ سمجھ یا طاقت جو ہے وہ تو محدود ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات لامحدود ہیں، اور جس طرح وہ آتا ہے نا کہ 7 سمندر بھی اگر روشنائی بن جائے، ان جیسے اور بھی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ لکھنا شروع کرو تو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو لامحدود ہیں، تو اس کے ظاہر صفات کے حوالے سے یا اس کے کلمات کے حوالے سے یا اس کے نام وہ صرف 99 نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ہے۔ اب ہمیں لیکن جو 99 نام جو ہمیں پتہ ہیں، جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے قرآن مجید کے شروع میں اکثر ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایات میں یہ ملتے ہیں نام، ایک روایت بتائی بھی جاتی ہے لیکن اس کی ذرا صحت پہ اعتراض ہے، لیکن بہرحال بہت سے نام تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو 99 نام ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض ہے، یہ اس میں تو نہیں آتا، لیکن اگر خالق السماوات والارض کہا گیا ہے یا خلاق کہا گیا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ مفتح الابواب ہے، مقلب القلوب والابصار ہے، یہ بھی ہمیں دعا میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ سارے نام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ اللہ کے نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جو ان کی جو ایک جو مخاطبین جو ہے مشرک، ان کی جو مین جو غلطیاں ہیں نا ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ سب سے بڑی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بت پرست قوم تھی، اور انہوں نے دیوی دیوتا اور بت بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے نا ان کے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا، یہ نام آپ نے سنے ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ سے انہوں نے مونس لات بنایا ہوا تھا، اور المنان سے منات بنایا ہوا تھا، المنان ہوتا ہے نا بہت زیادہ احسان کرنے والا، اور العزیز سے عزا انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، اپنی دیویوں کے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا، ایک قسم اس کی یا ایک اس کی شکل آپ کہہ لیں کہ یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ان کے جو غلط اور کام تھے اور جو گناہ تھے ان کو چونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے نا وہ کوئی ظاہر کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو اتنی اکبر ذات ہے، اتنی اعلیٰ عرفہ ذات ہے. اس کے ذات کے اور اس کے صفات کے اور اس کی ہستی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جانا ضروری ہے، ان تقاضوں کو سمجھا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ناموں میں الحاد نہ کرو. ملحد کس کو کہتے ہیں؟ جو سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، جو صراط مستقیم سامنے ہوتا ہے لیکن وہ دائیں یا بائیں مڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو الحاد اللہ کے ناموں میں یا دین میں. ملحد کہتے ہیں کہ جو دین کی سیدھی راہ پہ نہیں چلتا بلکہ وہ اس سے ہٹ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لحد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دین میں الحاد کیا کرنا یا دین میں الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین کے راستے سے ہٹ جانا، اس سے انحراف کر جانا، غلط راستے نکال لینا اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے، کیونکہ لوگ راہیں تو ڈھونڈتے ہیں نا فرار کی یا آسانیوں کی، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ چلے جانا. تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کہ جو ہیں یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی وہ صفات جو ہیں وہ کسی اور میں ماننا، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی کائنات کی کوئی چیز، کوئی سورج چاند ستارے ہیں، یا کوئی اپنے کانسیپٹ انسان نے کچھ ایسے تصورات جو ہیں وہ بنا لیے ہوئے ہیں. تو اللہ کی صفات کسی اور میں ماننا. یہ جو اللہ جو نام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، یہ ساری، ٹھیک ہے. اور اللہ نام کے بارے میں علماء نے مختلف اپنی جو ہیں وہ آراء بیان کی ہیں. ایک جنرل رائے یہ ہے کہ الہ سے مل کے بنا ہے، یعنی خاص معبود. الہ کہتے ہیں نا معبود کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ال جو ہے وہ خاص کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. بہرحال تو دیکھیں انسان جو ہے نا جو بھی چیزوں کے نام وغیرہ رکھتا ہے نا، وہ اس کا اپنا ایک تصور ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ان چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کا تصور جو ہے وہ کوئی فالٹی ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کی کجی یا کمی ہوگی، تو وہ جو ہے نا وہ نام میں بھی اسی طرح کی کجی یا نقص جو ہے وہ ایک طرح سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ یہ کہہ لیں کہ نام کا نقص جو ہے وہ اس کے انسان کے تصور کے نقص کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر انسان کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق بھی ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح کا تصور اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے. اور تصور کی خرابی جو ہے وہ پھر اس نام کی خرابی میں رونما ہو جاتی ہے. اس طریقے سے سمجھ لیں آپ. فرض کریں جیسے کسی شخص کو اگر کوئی بے وقوف یا دیوانہ یا پاگل کہا جاتا ہے، تو انسان کا اپنا ایک تصور ہوتا ہے نا اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے وہ پاگل اور مجنوں اس قسم کے نام اس کے رکھ دے گا، یا وہ سمجھے گا کہ یہ تو صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے تو اس کو لنگڑا لولا یا اس طرح کی باتیں کوئی کر دینا. I'm just giving an example کہ انسان جو ہے کس طریقے سے تصورات قائم کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے چیزوں کے یا انسانوں کے جو ہے وہ نام رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہی معاملہ جو ہے نا، یہ تو انسان کا دنیا کی ہر چیز کے معاملے میں ہوتا ہے نا. تو اسی طرح انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب غلط تصورات قائم کر لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح کے تصورات اللہ تعالیٰ کی صفات سے منسلک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر اس سے پھر اس کا عقائد جو ہیں اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہی معاملہ تھا ان لوگوں کا بھی کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ تو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، سورج چاند ستاروں کو ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ
نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طاقت میں یا اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے اور اس کو اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے مختلف ہستیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ انہوں نے اس لحاظ سے جو ہے نا ان ہستیوں کے نام لکھ دیے. تو اب انہوں نے ایک غلط تصور قائم کیا نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ایک کمزوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ منسوب کر دی، اور پھر وہ دیوی دیوتا اور ان کے بت بنا کے انہوں نے اپنے بت خانوں میں رکھ لیے اور مندروں میں، اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. پھر یہ سمجھنا شروع کر دیا فرشتوں کا کانسیپٹ ان کو تھا، کیونکہ دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، تو ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، ان کے حوالے سے مختلف کانسیپٹس بنا دے، پھر دیویاں وغیرہ بنا دی. اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں نا انہوں نے نکال لی تھی. تو یہ ساری شکلیں بھی الحاد کی ہی ہیں. اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو کسی اور میں سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ رازق ہیں، کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے رزق کا مالک ہے، یا اس سے ہمیں جو ہے وہ رزق ملتا ہے، یا فلاں کے پاس یہ جو یعنی جو مزاروں پہ جانا اور وہاں پہ جا کے جو غلط قسم کے کام لوگ کرتے ہیں، اور جو تصورات لوگوں نے اپنے قائم کیے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو قبروں میں جو لوگ جو مدفون ہیں ان کے حوالے سے، یا بزرگ ہستیوں کے حوالے سے کہ وہ ہمیں اولاد دینے والا ہے، فلاں جو ہے وہ حاجت روا ہے، فلاں جو ہے وہ غوث العظم ہے، وہ مددگار ہے. حالانکہ یہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. اب یہی کام یہ مشرکین کرتے تھے کہ یہ انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوتے تھے اور کہتے تھے فلاں جو ہے وہ ہمیں دولت دینے والا ہے، فلاں جو ہے وہ ہوائیں چلانے والا دیوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بارش لاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طرح کے اور بہت سی چیزیں انہوں نے تصورات بنا رکھے تھے. اور جو تصورات میں غلطیاں تھیں وہی غلطیاں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی کے بارے میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی الحاد کی ہی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جو صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان کو کسی اور میں سمجھنا. اب اسی کی شکل ہے کسی کو داتا کہنا، غوث العظم کہنا، حاجت رواز سمجھنا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ چیز کتنی زیادہ کامن ہے، تو یہ الحاد کی ہی شکلیں ہیں نا. پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اسی طرح سے اس کا وائس ورثہ آپ لے لیں کہ جو نام یا جو کوئی آپ کہہ لیں کہ تصورات یا ڈیزگنیشن ہم نے انسانوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس طرح کے الفاظ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہستی، اس کا جو مرتبہ، اس کا جو تقدس ہے اس کے شایان شان نہیں ہے، یا اس کی اس تقدس کو پامال کرنے والے ہیں، وہ نام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب نہیں کرنے چاہیے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی ذات الشافی ہے نا، شفا دینے والی. اب اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر یا طبیب تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ جو نام ہے یہ انسانوں کے لیے ہے. یا اللہ تعالیٰ کو انجینئر، یا معاذ اللہ ایسے کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کا رائٹر ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا. تو ایسے نام جو اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں ہستی اور اس کی شان کے برابر نہ ہو، یہ بھی نہیں رکھنے چاہیے. اور اس طریقے سے اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. ٹھیک ہے، الحاد جو ہے نا عربی میں جب تیر بھی اگر نشانے پہ نہ بیٹھے نا، نشانے پہ پھینکا گیا لیکن وہ وہاں سے ہٹ جائے، تو اس کے لیے بھی یہ الحد کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کی جو اتنی اعلیٰ اور رفع ذات ہے، اس کے متعلق اگر کچھ ناموں سے یا تو کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو تو یہ بھی الحاد کی شکل ہے، یا مخلوقات کے لیے جو نام ہے وہ اللہ کے لیے لے لیے جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ غیر مناسب ایک بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بلکہ انسانوں کے نام جو ہے نا وہ رؤوف یا کریم اس طرح سے تو آپ رکھ سکتے ہیں، وہاب رکھ سکتے، کہ الرؤوف یا الکریم یا الوہاب یا القادر جو ہیں یہ انسانوں کے نام نہیں رکھے جا سکتے. یہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لگا کے نا وہ خاص ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی ذرا تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑی نہیں مطلب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا چاہیے.
اور یہ بھی الحاد کی ہی ایک شکل ہے. تو یہ بھی آپ کہہ لیں کہ خود ساختہ، یعنی اب اللہ کے نام کو رکھ لینا جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور خود ہی اپنے تصورات سے قائم کر لینا، اور ایسی کوئی غلط چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ منسوب کر لینا. ٹھیک ہے، کوئی بھی جس سے کوئی عیب والے ہوں. اب جس طرح نصارہ نے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب وہی انسانوں والا ہی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ جوڑ ڈالا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی وہ بہت بہت غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. مشرکین نے جو ہے وہ بت پرستی کے حوالے سے کیے ہوئے تھے، اور یہود جو ہے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف انہی کے لیے رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کوئی خاص قسم کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اور غلط قسم کے کانسیپٹ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنا ڈالے تھے. ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، لیکن ان کی بہت زیادہ اصل کیفیت جاننے کی کوشش کرنا وہ بھی غلط ہے. یعنی جس طرح ہم نے متشابہات کے حوالے سے پڑھا تھا نا، اب جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتایا کہ جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اب اس کے بارے میں انسان قریدنا شروع کر دے، جاننا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح کا ہوگا، اس کی کرسی کیسی ہے، کیا وہ بھی 4 ٹانگوں والی ہے، کتنی بڑی ہے، آسمان پر کرسی کیسے ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. یا یہ کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا تو کیسے تھا، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو استوا کا کیا مطلب ہے. اب ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ بھی تعویلات کرنا شروع کر دیں. یہ سب بھی الحاد کی شکلیں ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے اپنے عرش پہ. کیا ویسے ہی جیسے کوئی دنیا کا بادشاہ ہوگا، کوئی تخت ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہوگی، کیا اس کی آنکھ بھی ہے، یا اس کی نعوذ باللہ. اس طرح کی باتوں میں جب انسان پڑھتا جاتا ہے نا، تو پھر شیطان اس کو بہکاتا بہکاتا بہت ہی غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ سب شیطانی تھاٹس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں اور اس کی قدرت و کمالات کے بارے میں جو چیزیں ہمیں جس طریقے سے بتا دی گئی ہیں نا، اگر اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسے مبہم یا مشتبہ ہیں، جیسے اللہ کی یہ عرش پہ مستوی ہونا یا کرسی وغیرہ، تو اس بس ادھر تک ہی رہیں جتنا بتا دیے. جیسے الاستوا معلوم وکیف مجہول، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مستوی ہوا، کس طریقے سے ہوا یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، وَسُؤَالُهُ بِدْعَةٌ وَإِيمَانُهُ لازم، ایمان اس پہ لانا لازم ہے، اور لیکن اس کے بارے میں سوالات کرنے جو ہیں یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات یا اس کی قدرت اور اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے بارے میں بے جا اس کی کیفیات جاننے کی کوشش کرنا، بے جا تعویلات کرنا، بے جا تشبیہات دینا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہی نہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ ہی شیء، اللہ تعالیٰ کی جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. تو یہ سب بھی الحاد کی شکلیں. ایک معنویت ہمیں دے دی گئی ہے، ایک ہمارے ذہنوں کے مطابق بس ایک تصور دے دیا گیا، ایک بات کہہ دی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا، اس کی کرسی بہت وسیع ہے، بس وہیں تک رہیں. کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے، ان چیزوں پر نہیں جانا. یہ سب الحاد کی قسم ہے. تو ان چیزوں سے منع کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. ساتھ یہ بھی کہا گیا فدعوہ بہا، یعنی اللہ کو ان اچھے اچھے ناموں سے پکارو. اور وہ نام جو ہیں جتنے بھی انسان کو آتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ وہ جس طرح 99 جو نام کہیں گے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں جو ہے نا ہمیں وہ یاد بھی ہونے چاہیے، ان کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے ذریعے آپ کو دعا مانگنی چاہیے. یعنی ہم عموماً کچھ تھوڑے بہت ہی نام ہوتے ہیں نا، یعنی رحمان یا رحیم یا غفور الرحیم یا غفار یا رزاق،
عموماً لوگوں کو بس اتنی ہی صفات کا پتہ ہوتا ہے یا اتنے ہی ناموں کا علم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کریں، اور پھر جس طرح کی آپ دعا مانگ رہے ہیں اس طرح سے، اس مناسبت سے جو ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دے کے اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفات ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اس کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے کہ جب بھی اس سے دعا کی جائے تو اس کی صفات جو ہیں وہ بیان کی جائیں. آپ دیکھیں عام انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اوئے یا فلاں ایسے کر کے بات کریں تو اتنا اچھا کسی کو نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ اس کا نام لے کے اس سے بات کریں گے نا، چاہے کوئی انجان بھی ہوگا، تو وہ اس کو ایک عزت کا احساس ہوتا ہے، بہتر محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذات، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمیں خود یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے جو اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ مجھے پکارو. تو اپنی دعاؤں میں جو ہے نا اس چیز کو لازم پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، فرض کریں آپ اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی مانگ رہے ہیں تو یا رزاق کو کہہ کے، اس کا ورد کر کے، یا اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دے کے، آپ مغفرت مانگ رہے ہیں تو یا غفور الرحیم یا غفار ایسے کہہ کے، رحمت مانگ رہے ہیں تو یا رحمان الرحیم یہ کہہ کے آپ اپنے کسی لحاظ سے بھی واسع علیم، آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی احساس ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، آپ وسعت والے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا سمیع المجیب، دعائیں قبول کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سننے والے ہیں، آپ جواب دینے والے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی یعنی کوشش کریں کہ آپ جس طریقے کی دعا مانگ رہے ہیں نا، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. ٹھیک ہے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا اور ان کے ساتھ مانگنا. ٹھیک ہے نا، اور جس طرح وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ جو سب کو آتی ہوگی یہ آیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کافی سارے اچھے اچھے نام جو ہے نا ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں ہمیں قرآن مجید میں، اور اس کو آپ یاد کر لیں ان آیات کو، اور اپنی دعاؤں کے شروع میں ان کو پڑھ لیا کریں. یا حیو یا قیوم جو ہے زندگی کے لیے، اور خیریت، آپ نے حفاظت مانگنی ہے، خیریت اور عافیت مانگنی ہے، یا مؤمن ہو یا مہیمن ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اس طرح کے نام آپ کریں. زندگی سے تندرستی مانگنی ہے، یا حیو یا قیوم، یا ویسے کوئی پریشانی ہے اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ سب جو ہے نا اس طریقے کے نام، تو یہ اللہ کے نام جو ہے نا ان کو شامل کریں اپنی دعاؤں میں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں نا ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. اب چاہے وہ کوئی بت پرست ہیں، چاہے وہ کوئی مشرک ہیں، چاہے وہ کوئی ملحد ہیں، یا وہ جو بھی جن کے طریقے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی تقریب اور تقدس پامال کرتے ہیں کسی طریقے سے، ان کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، وہ خود ہی جزا پا جائیں گے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں. اب چھوڑ دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھانا نہیں ہے یا ان کو بتانا نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو سمجھانا اور بتانا ہے، لیکن وہ اگر اپنے عمل سے باز نہیں آ رہی یا وہ اسی پر ہی اڑے ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ ان کو چھوڑو اور اپنا کام بے شک کرتے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اعراض برتو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کی جزا ان کو خود ہی دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بتایا گیا. اچھا آگے دیکھیے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ بتاتی ہے اور اسی حق کے مطابق عدل سے کام لیتی ہے. وَمِمَّنْ، اور اس میں سے جو خلقنا پیدا کیا ہم نے، تخلیق کیا ہم نے، امتن ایک گروہ ہے، ایک امت ہے، الف میم میم ام سے ہے، یہدونا وہ ہدایت پاتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، یا وہ کے معنوں میں ہادال یا ہدایت، واو نون پلورل کا، بالحق کی ساتھ حق کے، و اور بھی ساتھ حق کے، یا دلون وہ عدل کرتے ہیں.
تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ہماری جو جن کو بھی میں نے تخلیق کیا ہے نا، جو بھی میری مخلوق ہے، اس میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک امت ایسی ہے جو کہ حق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، جو کہ عدل کرتی ہے. یعنی اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں کہ سارے ہی ملحدین نہیں ہیں، سارے ہی الحاد کرنے والے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو عدل پہ قائم رہنے والے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو اہل علم، صحیح علم رکھنے والے، جو راسخون فی العلم ہیں. تو یعنی سارے کے سارے گمراہ تو نہیں ہے نا، اہل حق بھی ہر دور میں ہمیشہ سے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے، لوگوں میں سے ایسے بھی کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی تھی، جو حق کو سامنے آنے پر اس کو مان لیتے ہیں اور حق کا اقرار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اب امت مسلمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ. ٹھیک ہے نا، کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حدیث بھی ہے نا کہ میری امت میں ایک قوم جو ہے یا ایک فرقہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. تو یعنی ساری روئے ارض پر جو ہے وہ ہر وقت ظلم کرنے والے اور کفر کرنے والے اور الحاد کرنے والے اور مشرکین ہی نہیں ہوتے. جہاں پہ یہ باطل قوتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ یہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں ہر دور میں حق پر کہنے والے قائم رہتے ہیں. ایسا گروہ ہر دور میں رہا ہے، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور اس کے پہلے بھی اگر آپ انبیاء کے دور لیں تو کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ایمان لے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حق دیکھنے پر اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور وہ عدل سے کام لینے والے ہوتے ہیں. اور عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا جو حق بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا جائے، اور چاہے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ عدل و انصاف والا معاملہ کیا جائے. تو ایسا ہر دور میں ہوتا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کی جو خاصیت ہوتی ہے اچھی، ان میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، انہیں ہم اس طرح آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہ ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یہ بھی آگے پڑھ لیتے ہیں. اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے. والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ان قریب ہم بتدریج لے جائیں گے ان کو. ان قریب کے لیے نون آتین والا ہم کے معنوں میں، اور استدراج کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہوتا ہے. جیسا درجہ ہوتا ہے نا، دال را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، تو درجہ بدرجہ جانا یعنی سلولی جانا، بتدریج جانا. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. اور ہم، ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، یعنی ان تکذیب کرنے والوں کے، من حیثو، جہاں سے، لا نہیں، یعلمون، وہ علم بھی نہیں رکھتے، یعنی ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. وہ املی، میم لام یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا، یعنی فوری پکڑ نہ کرنا. ٹھیک ہے، لہم، لیے ان کے، انا، بے شک، قیدی، قید جو ہے یہ ویسے تو چال کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ورڈ یوز ہوگا تو ہم تدبیر کا ورڈ یوز کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تکریم اور تقدس اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تدبیر کا ورڈ یہاں پہ آپ یوز کریں گے. اور چھوٹی یہ آگی تو میری کے لیے ہے، قیدی، تدبیر میری، متین، بہت زیادہ پکی ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے. متین، میم تا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کا جو رائٹ اور لیفٹ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، جو کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو، اس کو اسٹرانگ کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی وہ مسلز آپ کہہ لیں، تو ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اگر کسی کی، جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی بیک بڑی اسٹرانگ ہے، اس کی پشت بڑی مضبوط ہے، تو عربی میں ایسے لفظ، ایسے شخص کو بھی متین کہتے ہیں جو کہ ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والا ہو. ٹھیک ہے نا، تو آپ کہہ لیں کہ اگر کسی کی
مضبوطی ہے اس کو بیان کرنا ہونا تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے حوالے سے ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ مضبوط ہے. اب دیکھیں یہاں پہ پھر بات جو آ گئی ہے والذین کذبوا بآیاتنا, اب یہ میں نے ریوائز بھی کرائی ہیں آیات جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھی تھی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو یہ بتایا گیا ونس اگین کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. آیات سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام, اللہ تعالیٰ کی جو آیات, چاہے وہ اس کی ہستی کے حوالے سے کوئی کائنات کی نشانیاں ہیں وہ لے لیں, یا اللہ تعالیٰ نے جو کلام دیا ہے, جو قرآن کی آیات, کیونکہ اس کی وہ تکذیب کر رہے تھے مشرکین جو ہے, اس کے حوالے سے ہم اس کو لیں گے. اب بعد تکذیب کا ذکر آ رہا ہے نا, تو ایک تو ہم یہ دیکھیں ہم کہہ تو یہ دیتے ہیں نا کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں, جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو یہ کہ وہ اپنا عمل درست نہیں کر پا رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے اوپر اس کو پابندیاں لگانا, یا اپنے ان اصول اور ان عقائد و نظریات کو چھوڑنا جو کہ اس نے قائم کر لیے ہوتی ہیں, یا وہ غلط تصورات جو اس نے قائم کر لیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مختلف حوالے سے, ان کو چھوڑنا جو ہے وہ اس کو پاسبل نہیں لگ رہا ہوتا نا. ہوتا نا اپنے فلسفے, اپنے خیالات, یا کوئی دوسرے فلسفے اور دوسرے خیالات سے انسان اتنا متاثر ہوا ہوتا ہے, تو ان کو چھوڑ کر اللہ کی بات پر آنا جو ہے نا وہ بڑا ہی ان کو جو ایک مشکل اور ناممکن لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تکلیف کا معاملہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے, ایک قربانی کی سطح پر جانا وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہت سے لوگ جانتے بوجھتے بھی ان کا انکار اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان احکامات پر خود کو لا نہیں سکتے ہیں, اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو مان لیں, اس سے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی, اور یہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ تو بڑا مشکل ہے, اس سے تو میرا فلاں نقصان بھی ہو جائے گا, اس سے لوگ کیا کہیں گے, اس سے برادری کیا کہے گی. اس طرح مختلف قسم کے جو بھی لوگوں کی جو اپریہنشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. بعض تو بالکل ہی انکاری ہوتے ہیں, جو بھی کافر وغیرہ جو ہیں اس طریقے سے. آیات کی تکذیب قولی بھی ہوتی ہے, آیات کی تکذیب جو ہے وہ عملی بھی ہوتی ہے. تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایک تو طریقہ یہ نا کہ ہم بس یہ پڑھ کے گزر جائیں اور ہم کہیں کہ اچھا یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے نا, جو شرک کرتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طریقے سے جھٹلا دیتے ہیں, انکار کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو اپنے حوالے سے کیسے لیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ کیا مسلمان ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ایک تو یہ جو آج کل کے دور کا فتنہ جو حدیث کا انکار, جو جس کی طرف لوگ چل پڑے ہیں, اور نہیں حدیث کو چھوڑ دیں, قرآن کا حوالہ دیں, ہمیں قرآن کے حوالے سے سمجھائیں, قرآن جو ہے بس اس کو وہاں تک ہم لیں گے, وہاں تک ہم جائیں گے, ہم احادیث کو چھوڑ دیں. احادیث تو بڑے عرصے کے بعد کمپائل ہوئی تھی, اور ان میں تو جو ہے ان کی صداقت کے بارے میں اتنا کوئی علم نہیں ہے, خود ہی سے اپنے پاس ہے نا علم ہے, کوئی نہیں جاننا ہے, کوئی نہیں اپنے فلسفے, اپنے تصورات, فلاں سے سن لیا, فلاں سے سن لیا, ادھر کچھ غلط پڑھ لیا, ادھر کچھ غلط پڑھ لیا, وہ اپنا ایک کانسیپٹ بنا کے نا بیٹھ جاتے ہیں. اور بس وہ اسی اب قرآن مجید میں ہی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں کہ رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ جو تمہیں رسول اللہ کے دیں اس کو پکڑ لو, جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے نا. تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے, کن کن چیزوں سے روکا ہے, کس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کر سکتے ہیں اگر ہم اس ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں اور انہوں نے جو کچھ کہا، انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کریں گے. یا بعض لوگ اس قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں قرآن و حدیث نہیں کہا کریں، قرآن و سنت کہا کریں. حدیث جو ہے اس کے بارے میں پھر وہی اپنا جو ہے وہ فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. حدیث کی ڈیفینیشن ہی یہ بنتی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کچھ آپ نے کیا یعنی سنت، اور جس کے سامنے آپ نے جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی. حدیث قولی، حدیث عملی اور حدیث تقرری یا تقریری. تو بس وہی بات ہے نا کہ علم نہیں اس طریقے سے حاصل کرنا اور ایک غلط تصور قائم کر کے اسی پر چلے جانا ہے اور اسی کے اوپر بحثیں کیے جانا ہے اور اس کو نہیں ماننا. تو بس ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی طرف ہی لے جانے والی بات ہے نا کہ ہم نے نہیں لینا حدیث کو، ہم نے بس یہ جو قرآن میں لکھا ہے بس یہاں تک رہیں. اس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں تفصیلات ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث سے ہی پتہ چلتی ہیں، آپ کی سنت سے ہی پتہ چلتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح آپ دیکھیں، پہلے بھی یہ پوائنٹ میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہم تک کیسے پہنچا. نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ ہوا تھا نا، آپ کی زبان سے ادا ہوا تھا تو وہ قرآن مجید ہمیں پتا چلا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کی آیات. تو کیسے آپ اس نبی کے جو الفاظ ہیں ان کا انکار کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول سے ہی ثابت ہوتا ہے، آپ کی زبان سے ادا ہوا تو ہمیں پتا چلا. ٹھیک ہے. بہرحال وہی بات ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا ان کے اپنا فلسفہ، ایک اپنی ان کی جو ہے نا وہ منطق ہوتی ہے، اسی پر وہ چلتے ہیں. تو یہ جو آج کل کے دور کے مختلف فتنے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا سمجھنا، ان کی تھوڑی اویئرنیس حاصل کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی انسان کو اور اچھے بھلے ایک مسلمان کو، اچھے بھلے پریکٹسنگ مسلم کو بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کی طرف لے کے جاتا. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کے حوالے سے مختلف قسم کی غلط باتیں کرنا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہی بات ہے حدیث کا انکار، قرآن کی آیات کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز. یا اور آپ دیکھ لیں ایک اور بھی جو آج کے دور کا فتنہ ہے کہ یہ جو لاجک اور منطق کے حوالے سے بن گیا ہوا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ سازش یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایسی ایک ٹریپ ہے جس کے بارے میں لوگ جس میں چلتے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ان کو چلتا اور پھنستے جاتے ہیں. اب یہ جو منطق اور یہ لاجک یہ تو بڑے بعد کے فلسفے ہیں. نہیں تو ارسطو نے یہ کہا تھا نا، جو منطق کا جو فلسفہ ہے، یہ تو ارسطو کا کانسیپٹ تھا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ عمل ہے، انسان سوچتا ہے پھر اس کا اظہار کر کے عمل کرتا ہے. تو یعنی انسان اپنی سوچ سے کام لیتا ہے. تو فکر جو ہے انسان کی وہ کیسے کام کرتی ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو انسان کی فکر ہے، سوچ ہے نا، اس کو بھی موضوع بنانا چاہیے اور کوئی ایسا علم بنانا چاہیے جو کہ فکری علم ہو اور انسان کی فکر کی غلطیوں کا معائنہ کرے. اور پھر اس نے کہا کہ کچھ ایسے کچھ رولز، کوئی ایسے اصول جو ہے وہ وضع کیے جائیں. تو اس نے پھر ایک یہ علم ایجاد کیا تھا جسے یہ منطق کا علم یا لاجک جس کو کہتے ہیں نا. اب اس میں بہت سے لوگ پھر اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. قرآن کو، اللہ کو ماننے والے بھی جو ہیں وہ بھی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. قرآن کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے وجہ لاجکس مانگنا جب شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی آیات کا انکار ہی ہے نا. یا ویسے ہی جو اللہ کے ذات کے ہی انکاری ہیں. ہم کیسے مان لیں جی اللہ کی کوئی ذات ہے، ہم کیسے مان لیں کہ کوئی رسول آئے تھے، کیا لاجک ہے. یہ ایسی سب باتیں ہی ہیں، یہ ایک دنیا ہمیشہ سے ایسی بنی ہے اور اس کی جو سائنٹیفک لاجک ہے وہ یہ ہے اور سائنٹیفک ریزننگ ہے وہ یہ ہے. آپ کبھی سنیں ایتھیس کی باتیں سنیں یا کبھی ان کی جو کانسیپٹس ہیں تو اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں. یا وہی جو ہے نا اللہ کی احکامات، اللہ کی آیات، ان میں بھی پھر جب لوگ لاجکس ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو میرا ذہن نہیں مانتا، دیکھیں کوئی لاجیکل بات کرے نا، یا فلاں بندہ بڑا لاجیکل بات کرتا ہے. ویسے ہمارے دل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی.
وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، وہ ایسی ہی ہیں. بہت سی چیزوں پر تو ویسے ہی ایمان بالغیب بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یہ سارا ایمان بالغیب بھی ہے. جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. اب ہم اس کی لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیں، نہیں ہم کیسے مان لیں کہ کوئی جنت ہے یا کوئی جہنم ہے. یہ تو ایسے ہی انسان کو سمجھانے کے لیے بہت سے لوگ ایسے اس کانسیپٹ میں بھی پڑے ہوئے کہ یہ تو ویسے ہی بس سختی اور نرمی کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، اپنے اپنے فلسفے لوگوں نے بیان کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں بھی لوگ جب کرتے ہیں یا وہ ہر چیز کی منطق ڈھونڈتے ہیں اور مانگتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی آیات کے انکاری ہی ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اور کیا اللہ کی آیات کی تکذیب کی شکل ہے؟ ایک تو یہ مغرب کے جو مختلف فلسفے اور ان کی تعلیم، بالخصوص مغربی جو ریسرچز ہیں، ان کو جب لوگ اپنا الہ مان لیتے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے دیکھیں آپ کہ انسان جو ہے وہ کیسی کیسی غلط چیزوں میں پڑ رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اپنی اس دین سے جڑ کے رہنا، اس کتاب کا علم حاصل کرنا، اور اس کتاب کی آیات پہ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان پر کامل ایمان رکھنا، ان پہ توکل رکھنا، ان پہ یقین رکھنا. کیسے؟ چھوٹی سی ایگزامپل میرے ساتھ ابھی ریسنٹلی چونکہ ایک ایکسپیرینس ہوا ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو میں ضرور ڈسکس کروں. میں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. ایک مدر ہیں، ابھی ان کا بیبی ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، تو وہ کچھ لائک ہفتہ 10 دن پہلے آئی گاٹ ٹو نو کہ وہ بیبی جو ہے بہت زیادہ رو رہا ہے. اس کو وہ ہاسپٹل بھی لے جانا پڑا، ڈاکٹر نے چیک کیا، ریسرچ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از نارمل، بٹ دا بیبی اسٹل کرائنگ فار نو ریزن. تو میں نے ویسے اس کو بات کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا آپ اس کی مالش وغیرہ کر کے دیکھو کہ ہاں وہ تو ہم روز کرتے ہیں، یا اس طرح سے میں نے کہا آپ اسٹیشن اس کے پاس لگا دیا کرو، کہ رکیا شریعہ اس طرح کی چیزیں، کہ ہاں وہ تو میں کرتی ہوں. تو میں نے ویسے اس کو کہا دوبارہ جب ملاقات ہوئی، میں نے حال وال پوچھا، یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو کہ ہاں بس کچھ ویسا ہی ہے، اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، پتہ نہیں شاید ٹیدنگ پر آیا ہوا ہے، مے بی اس وجہ سے، بٹ ہی کرائز ا لاٹ. اور وہ بچہ واقعی نان سٹاپ جو ہے وہ رو رہا تھا. میں نے بھی دیکھا اس کو، میں نے ویسے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا کہ اس کو آپ زمزم پہ لا کے دیکھو، اگر کوئی تکلیف کوئی جسم میں ہوگی نا تو ٹھیک ہو جائے گی. کہتی ہے کہ پانی تو نہیں دینا ہوتا بچوں کو. میں نے کہا کیا مطلب پانی نہیں دینا ہوتا؟ خیر مجھے بھی میرے علم میں اضافہ ہوا بھی کچھ دن پہلے کہ آج کل اب کوئی ایک نئی ریسرچ آ گئی ہے کہ 6 مہینے تک بچے جو ہے نا ان کو وہ نہیں دینا ہوتا، پانی نہیں دینا ہوتا. مجھے کچھ عرصہ پہلے تک یہی پتا تھا کہ 6 مہینے تک بچوں کو سالڈ نہیں دینا ہوتا. یہ بھی ایک نئی کہانی جو ہے وہ دماغوں میں ڈالی ہوئی ہے ماؤں کے، اور اب جو ہے وہ ایک نئی کہانی بن گئی ہے کہ جی 6 مہینے تک بچے کو پانی بھی نہیں دینا ہوتا. میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا اب یہ کوئی نیا فلسفہ آ گیا ہے، یہ کیا ہے کہ 6 مہینے تک بچے کو پانی نہیں دینا؟ تو کہتی ہے ہاں وہ پتہ ہے کیا، اصل میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے اوپر میں نے خود بھی پڑھا تھا، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ پلیز. تو اس نے کہا کہ یہ میں اس کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر نومولود بچوں کو شروع سے یعنی ان کو اگر پانی دینا شروع کر دیں ان کی کڈنیز پہ افیکٹ پڑ جاتا ہے، ان کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے. مے بی شاید آپ میں سے اگر کوئی نانیاں دادیاں ہیں جو ابھی ریسنٹلی بنی ہیں، ان کی بہووں نے یا بچوں نے بھی ان کو یہ کہانی سنائی ہوگی کہ جی بچے کو پانی نہیں دینا. مجھے بہرحال نہیں پتا تھا، مجھے یہ نیا علم جو ہے ابھی 2-3 دن پہلے ہی پتا چلا. اور میں I was actually shocked. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پانی نہیں دینا بچے کو، یہ کون سی تھیوری ہے نا؟ میں نے کہا انسان کے جسم کا تو 60-70% ہے ہی پانی، تو پانی کیسے نہیں دے سکتے بچے کو؟ کہتی نہیں وہ آپ کو پتا نہیں ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، اب اس پہ ریسرچ ہے، آپ خود گوگل کر کے دیکھیں، خود ریسرچ کر کے دیکھیں. میں نے کہا میری بات سنو، اچھا چلو اول تو میں اس چیز کو نہیں مان سکتی کہ چھوٹے بچے کو پانی. میں نے کہا تمہاری امی نے بھی تمہیں دیا ہوگا when you were a newborn، میری امی نے بھی مجھے دیا، میں اپنے بچوں کو بھی دیتی آئی ہوں ڈے 1 سے. میں نے کہا وہ جو گرائپ واٹر اور وہ جو سونف کا پانی الائچی کا بنتا ہے، تو میں نے کہا
یہ مجھے وہ بتا رہی ہے کہ the baby is colic since the day he was born. تو میں نے کہا یہ جو ڈرائی واٹر اور یہ چیزیں اس کو پلاؤ, اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے, اس سے فرق پڑتا ہے بچے کو. نہیں, ڈرائی واٹر بھی نہیں دینا چاہیے, اور یہ الائچی اور یہ سب پانی یہ سب غلط ہے. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں نا, کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ بھی کوئی نئی تھیوری آ گئی ہوئی ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں تمہیں زمزم پلانے کا کہہ رہی ہوں, ڈو یو بلیو کہ زمزم کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں تو شفا ہی شفا ہے, جو بھی اس کو جس بیماری کی شفا کی نیت سے پڑے گا پیے گا اس کو شفا ہوگی. تو اب تھوڑی سی وہ کنفیوز ہوئی, اینڈ دین شی سیڈ کہ تو وہ شفا تو بڑوں کے لیے ہے نا, بچوں کے لیے تو نہیں ہے. اور مجھے پھر ایک جھٹکا لگا, اور میں اس کی شکل دیکھ رہی, اچھے گڈ پریکٹسنگ مسلم ہیں, کوئی ان میں ایسی خرابی نہیں ہے, ویری نائس پیپل, بہت اچھے لوگ ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, میرا مقصد کسی کی برائی بیان کرنا نہیں ہے. میں اس ٹاپک کو صرف اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ مجھے لگا کہ اس پہ ذکر کرنا شاید میرے پہ فرض ہے کہ میں اس چیز کو آگے جو میری سمجھ جو ہے تھوڑی سی جو بھی ہے. تو میں اس کی شکل دیکھی, میں نے اس کو کہا کہ زمزم بڑوں کے لیے شفا ہے, چھوٹوں کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا زمزم نکلا کس کے لیے تھا؟ مطلب ایک شیر خوار بچہ اور اس کی ماں جو بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے, بچہ بلک رہا تھا اور ماں جو ہے وہ ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا ہی چشمہ جو ہے وہ نکالا تھا. کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں علم تھا کہ یہ بچہ جو ابھی یہ پانی پیے گا تو اس کی کڈنی خراب ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ, سبحان اللہ, اعوذ باللہ من ذالک. لیکن اور پھر میں نے کہا وہ پانی جو ہے وہ خیر اس کی تو جو سٹوری ہے وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ خام خواہ کی ریسرچز کر کے کس طریقے سے تو نیو بورن کی ماؤں کو جو انہوں نے ڈرا چھوڑا ہوا ہے نا, اور جس طرح کے خوف انہوں نے ڈال دیے ہوئے ہیں. ایک اور میں کسی کا سن رہی تھی, وہ مجھے تبھی پتا چلا 2 سال تک بچے کو نمک نہیں دینا چاہیے, اس سے پتہ نہیں کچھ ذہن کے اللہ جانے برین کے خلیے تو ان پہ یہ ہو جاتا تو وہ ادھر ہو جاتا, اور ایسا ذہنوں کو بند کرتے ہیں. بھی ہم نہیں پل کے جوان ہوئے, ہمارے بچے پل کے نہیں جوان ہوئے, آپ کے سامنے کی مثالیں. سالڈ نہیں دینا, پہلے یہ ہوتا تھا جی 2-3 مہینے تک نہیں دینا, اس کے بعد اب 4 مہینے ہوا, اس کے بعد 6 مہینے تک تو ہو گیا, پتہ نہیں آگے کتنا انہوں نے لے کے جانا. شہد کے حوالے سے یہ تو خیر میرے ساتھ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس کو بھی میں ضرور ڈسکس کروں گی. جب میری بڑی بیٹی جو ہوئی ہے, جب وہ پیدا ہوئی تو سیزیرین تھا, اور وہ بہرحال جو بھی اس وقت جو سچویشن تھی, جب وہ اس کو لے کر آئے اور جب اس کو وہ گھٹی دینے کا جب معاملہ ہوا تو وہ ڈاکٹر صاحب جو سرجن جو تھے وہ آئے اور وہ دیکھ کے بچی کو چیک چو کر کے, تو جب ہم نے ویسی بات کی کہ اب ہم اس کو گھٹی دینا چاہیے, وہ نہیں وہ شہد وہد یہ نہیں دینا, ایک تو یہ بڑا غلط کرتے ہیں والدین جو ہے, بچوں کو شہد چٹا دیتے ہیں, اس سے الرجیز ہو جاتی ہیں, اور وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا اپنا کوئی فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا ادھر ہی روم میں کھڑے ہو کے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم یہ گلوکوز دیں بچے کو, گلوکوز. خیر وہ گئے اور انہوں نے لا کے نرس کو کہا کہ جی وہ لے کر آؤ. وہ نرس جو تھی وہ ٹرے میں ایک گلوکوز کی سرنج رکھ کے لے آئی, اینڈ ہی واز ایڈمنٹ کہ یہ پلائیں بچی کو, یہ کوئی شاید اتنا میں نہ دیکھوں وہ نہیں پلانا. خیر وہ بلال نے وہ لیا اور اس کو, جو بڑی بیٹی ہے میری نشفا, اس کو ذرا سا وہ لکھ کرا دیا. اچھا میں بھی شوق ہوں کہ یہ کیا میں کہانی سن رہی ہوں, اور میں نے اپنی مدر کو بھی کہا, امی جو تھی ہیں جب وہ چلے گئے ڈاکٹر تو امی نے بھی مجھے یہی کہا, اور میں نے کہا امی یہ کیا کہانی ہے, تو امی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جزا دے کہ آپ کے والدین بھی اگر آپ کا ساتھ دیں اور ان کو بھی علم ہو تو وہ بھی آپ کے لیے ایسے ٹائم پہ بہت ڈھارس ہوتی ہے. میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. خیر وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بھی آزماتے ہیں بعض دفعہ نا. تو مجھے بھی ہوا کہ میں نے کہا جب اللہ نے کہا اس شہد میں شفا ہے, کوئی ڈاکٹر کوئی سرجن چاہے کوئی کتنا بڑا عالم فاضل بن کے میرے سامنے آ کے سر کے بل بھی کھڑا ہو جائے, تو مجھے اس کی بات کو لینا ہے یا مجھے اللہ کی بات کو لینا ہے. میں نے تھوڑی دیر سوچا, امی نے بھی مجھے کہا, اور میں نے پھر ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے یہ بیگ پکڑائیں, جو بیبی بیگ جس میں آپ چیزیں لے کے جاتے ہیں, اس میں نے رکھی ہوئی تھی وہ ہمدرد کی جو ہنی کی بوٹل ہوتی ہے, وہ میں نے نکالا, بسم اللہ پڑھ کے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو شہد چٹا دیا. الحمدللہ ظاہر ہے. تو یہ میں صرف اس لیے یہ مینشن کر رہی ہوں کہ یہ آج کل کی ریسرچز اور یہ نئی میڈیکل کے طریقے, اور یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کو نہ مانے یا اس طریقے سے, لیکن میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ایک ایجنڈا ان لوگوں کا ہے نا کہ ایک انسان جو ہے اس کو, مجھے تو مطلب اس سارے
کچھ دن پہلے جو ایکسپیرینس ہوا، اور جب میں نے مزید ان چیزوں کو سوچا کہ یہ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ انسان کو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اتنا کمزور بنایا جائے کہ اس کو ایزیلی جو ہے یہ ٹریپ کر سکیں، ایزیلی اس کو اوور کم کر چکے. اور سیکنڈلی یہ کہ ڈر اور خوف اتنا زیادہ لوگوں کے اندر بٹھا دیا جائے، آپ نے یہ کر دیا تو آپ کے بچے کو وہ ہو جائے گا، آپ نے وہ کر دیا تو آپ کے بچے کو وہ ہو جائے گا، ویکسینیشن کروائیں، ویکسینیشن نہ کروائیں، پانی نہ پلائیں. 6 مہینے تک بچے کو سالڈ بھی نہیں دینا، اس کو پانی بھی نہیں دینا، اس کو شہد بھی نہیں دینا. بچے نے تو رونا ہی ہے نا، وہ تو چیخ چیخ کے سر پہ اٹھائے گا. بچہ ماں کے پیٹ میں بھی پانی میں ہوتا ہے، اس کے جسم کا کتنا فیصد حصہ پانی ہے. جو مدر فیڈ اس کو دی جا رہی ہے وہ تو میں ہمیشہ if I'm not wrong 80 to 90% وہ بھی واٹر ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس روح کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اتنا کیوں ہم ڈر جاتے ہیں؟ اتنا وہی بات ہے کہ توکل کی کمزوری ہے نا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہتا. ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فیہ شفاء للناس ہنی کے بارے میں، ہم پھر یہ کہنے شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ میری بحث ایک دو دفعہ اور لوگوں سے بھی ہوئی تو میں نے ان کو کہا نہیں وہ اصل میں آپ کو نہیں پتا، یہ جو مارکیٹ میں شہد مل رہا ہوتا ہے یہ کوئی خالص شہد تھوڑی ہوتا ہے، اس میں تو پریزرویٹوز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا خالص شہد آپ کسی فارم سے لے لیں جا کے، یہ جو ہنی بی فارمز ہوتے ہیں جو فارمنگ کرتے ہیں بڑے آرام سے ہر جگہ ملتا ہے خالص شہد، پاکستان میں بھی ہے یہاں بھی ہے. میں نے کہا وہ ارینج کر کے بچے کو دے دیں. لیکن وہ جو وہ بٹھا دیتے ہیں نا ذہن میں، وہ نہیں وہ اتنا خوف کہ نہیں ہنی نہیں دینا بچے کو، ہنی نہیں دینا. اللہ کا کلام واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے بات ہے شہد کے حوالے سے، زمزم کے حوالے سے. اور آپ اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ بنانا شروع کر دیں وہ تو بچوں کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو بڑوں کے لیے ہے. تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے یہ جو سارا مافیا ہے نا، یہ پورا مافیا ہے. بالخصوص یہ جو میڈیکل کے حوالے سے جو ایک بن گیا ہوا نا، یہ جو ساری سیکرٹ سوسائٹیز یا لومینٹیز اور یہ جو فری میسنز وغیرہ، ان کا یہ پراپر ایجنڈے کے تحت ان کا یہ سیکرٹ ایجنڈا ہے. یہ تو اللہ کو ماننے والے نہیں ہے، یہ تو شیطان کے پجاری اور اس کے پیچھے چلنے والے، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہیں یا جو چیزیں انسان کے فائدے کی ہیں، اللہ رسول کو تو چلو وہ نہیں مانتے نا، اس سے دور لے کے جاؤ. کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا، شیطان کے پجاری یہ ویسے بھی ہیں، فزیکلی بھی اپنی جو بھی ان کے ریچولز ہیں اس کے حوالے سے، اور ویسے بھی اس کی بات مانتے. کبھی آپ پڑھیں یہ قبالہ اور یہ اس قسم کے کام یہ سب کرنے والے تو آپ کے تو دماغ ہی گھوم جاتا ہے. اب شیطان نے تو کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں تو ضرور بھٹکاؤں گا ان کو. یہ شیطان کی چال ہی ہے نا، یہ اس کے بھٹکانے کا ہی طریقہ ہے کہ بھلے اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں میں شفا ہے، تم نے نہیں ماننا، تم وہ مانو جو یہ شیطان کے پجاری کہہ رہے ہیں، تم ان کی بات مانو. نہ دو بچے کو اپنے پانی، نہ دو اپنے بچے کو کھانا، اس کو شہد نہ دینا، اس کو الرجیز ہو جائیں گی. اور ہم سب کچھ بند کر کے اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں ہم انہی چیزوں کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور انہی کے فلسفوں کو لے کے اور انہی کا علم جو ہے نا اس کو لے کے ہم نے اس کو جو ہے وہ الہ بنا لیا. وہ جو ایک تو ہر چیز کا فتویٰ لینے کے لیے ہم لوگ مولانا گوگل کے پاس چلے جاتے ہیں نا. وہ کیا کہنا چاہیے کہ جو گوگل نے بات کہہ دی آمنا صدقنا. ایک تو آج کل کے بچوں کا بھی یہی معاملہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز وہ ذرا سی یہ ذرا اس کو گوگل کرنا نہیں، یہ سمپٹمس مجھے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. بچے بھی نا، اس نے بھی میری بیٹی کری ماما ذرا گوگل کرے یہ میری آئیز میں ایسے الرجیز ہو رہی ہے اور اسکن بھی ڈرائی ہو رہی ہے اور مجھے ہیڈ ایک بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیا کس چیز کے سمپٹمس ہیں. میں نے کہا بیٹا لوشن لگا لیں، جا کے آنکھیں چھینٹے ماریں اور یہ بند کریں یہ موبائل اور یہ جو لیپ ٹاپس ہے نا، 2 گھنٹے کے لیے جا کے سو جائیں، آنکھوں کو ریسٹ دیں، خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. گوگل پہ آپ سرچ کریں گے وہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں آپ کو کہاں لے جا کے پہنچا دے گا، کوئی کینسر سے جوڑ دے گا تو کوئی ٹیومر سے جوڑ دے گا. تو اس طریقے سے مائنڈ کو جو ہے نا بوگل کرتے ہیں، اس طریقے سے ٹریپ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو آپ سوچیں یہ کس طرح ٹریپ کر کے کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت ساری ڈسکشن کا مطلب صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا را خود ہم بھی جو ہیں وہ ذرا اپنا توکل مضبوط کریں،
اپنی اولادوں کو جو ہے نا اس قرآن سے جوڑیں, اس کی آیات پہ ان کو یقین کرنا سکھائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ یہ جو فضول قسم کی ریسرچز گوگل پہ ہے نا, گوگل کی ہر بات جو ہے اس کو آپ نے کسی مولوی کا فتویٰ یا کسی عالم سمجھ کے نہیں لے لینا, اور یہ نہیں سمجھ کے لے لینا بلکہ مولوی عالم کے بھی سب کے فتوے صحیح تو نہیں ہوتے نا. اصل بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ہے. اگر آپ کو گوگل پہ کوئی ایسی بات پتہ چل رہی ہے جو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ کانفلکٹ کرتی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا بھی حل بتا دیا نا, فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی چیز میں تنازع ہو جائے, ڈسپیوٹ ہو جائے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو. اب آپ پڑھ رہے ہیں جی شہد میں تو الرجیز ہوتی ہیں تو وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو جا کے دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. پانی کے بارے میں اگر آپ کو کچھ بھی ہے, خوراک کے بارے میں کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کھانے کے بارے میں, پینے کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگیوں کے بارے میں کیا کہا ہے. وہ یہ بھی مجھے وہ ساتھ اس نے کہا کہ وہ جو بچے ہوتے تھے نا جو اچانک سے جن کی بغیر کسی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی تھی, وہ ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہم پانی دینا شروع کر دیتے ہیں. اب بھائی جب ریزن ہی نہیں پتا چلی کسی کی ڈیتھ کی, تو اس کو تو آپ کسی کھاتے میں بھی ڈال دو, کل کو کوئی اپنی ہارٹ کے اوپر ریسرچ کرے گا اس پہ بھی ڈال دے گا یہ جو بچے جن کو اس طریقے سے ڈیتھ ہوتی ہے. مجھے تو واقعی اس دن سے سوچ کے یہ خوف آ رہا تھا کہ یہ تو آہستہ آہستہ مدر فیڈ سے بھی شاید بچے کو ہٹا دیں گے کہ اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے, تو یعنی بالکل جو ہے نا وہ ایک غلط ٹریک پہ مائنڈز کو ڈالا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک دجالی فتنے کا حصہ ہے, اور اس سے بچنے کا بھی واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا دین سے, قرآن سے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط کر سکتے ہیں وہ کریں, اور جتنا توکل جو ہے نا اپنا بھی مضبوط کر سکتے ہیں کریں, اور اپنے بچوں کا بھی ایمان. انہوں نے تو پتہ نہیں ابھی آگے کس طرح کا, مجھے تو لٹرلی اس دن سے یہی ہو رہا ہے کہ یہ تو مطلب پتہ نہیں ہمارے بچے اپنے بچوں کے بارے میں مزید کیا کیا کانسیپٹس لے لیں گے آگے, ان کے جو بچے پیدا ہونے ہیں, جو نسلیں آنی ہیں, ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا ان کو سکھا دیا جائے گا. اور ابھی ان کو اتنا ایک تو ڈرا اتنا دیا گیا ہے, اور ایک ہر چیز کے بارے میں نا کوئی بھی ریزن ہوگی نا اس کو جائز قرار دینے کے لیے نا اس کے ساتھ ایک فوبیا کا ورڈ لگا کے نا, نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے ماما, یہ فلانا فوبیا ہوتا ہے کسی کو, یہ وہ ہوتا ہے, نہیں وہ فلانا پتہ نہیں اس کے ساتھ ایک اور کوئی میڈیکل ٹرم لگا دیں گے, نہیں یہ ہوگا. ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل کے بچے وہ اسپائڈر سے بڑا ڈرتے ہیں نا, ایک تو بہادری کا تو یہ عالم ہے, اسپائڈر سے بھی ڈرے. ان کو جتنا سمجھاتے رہو نا, میرے بھی اپنے گھر میں مثالیں ہیں ایسی, نہیں آپ کو نہیں پتا, ایسے نہیں کہنا چاہیے, وہ ریکنوفوبیا ہوتا ہے, اور اللہ جانے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو بچوں کو وہ سکھا کے ان کے دماغ خراب کرتی, یہ فلانا فوبیا ہے, یہ فلانا فوبیا ہے. ہر چیز کو جو ہے نا یعنی جائز قرار دے دو, ہر چیز کو میڈیکلی جو ہے وہ رانگ قرار دے دو, اور انسان کو خوف میں مبتلا کرو, انسان کا یقین جو ہے وہ بالکل ختم کر دو. اتنی چیزیں ہیں نا, آپ کبھی اگر تھوڑے سے شعور سے دیکھیں نا تو انسان کے مائنڈ کو گوگل کرنے کے لیے, اس کو ہر وقت کنفیوز کرنے کے کیسے ٹریپس ہیں. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں نا, آپ کو ایک کریم کو لوشن کوئی شیمپو لینا مشکل ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ آپ کے مائنڈ کو انہوں نے گوگل کر دی. وہ 25 قسم کی برانڈز ہیں, اور ان برانڈز کی بھی آگے سے اتنی قسمیں ہیں, یہ فلاں قسم کے ہیئر کے لیے, یہ فلاں قسم کی لوشن کے لیے, اور سکن کے لیے, اور یہ فلاں پتہ نہیں وہ آپ کو کس طریقے سے پاگل بناتے ہیں, اور کس طریقے سے. یہ کبھی آپ ان کے بارے میں بھی پڑھیں کہ یہ جو جس طریقے سے انسانی ذہن کو یہ کرتے ہیں نا, برانڈز کے کانشیس بناتے ہیں, پھر ان چیزوں سے جس طریقے سے پاگل کرتے ہیں, یا آپ کی سکن کے لیے یہ اچھا ہے, یہ نقصان دہ, یا آپ کے بالوں کے لیے. آپ ذرا یاد کریں ہمارے والدین کا زمانہ, وہ ایک تبت سنو ہوتی تھی, یا ایک نیویا کریم ہوتی تھی, ایک شیمپو ہوتا تھا, ایون ہم لوگ بھی ایک شیمپو ہوتا تھا جب ہم سب یوز کرتے تھے, کوئی ہی نہیں تھا یہ فلاں کے ہیئر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کی. اللہ تعالیٰ نے بھی انہی پرابلمس میں ڈال دیا ہوا نا. اب آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں نا, تو 3 طرح کے شیمپو ہوں گی, 3 طرح کی کریمیں ہوں گی, اور یہ مردوں کے لیے اب علیحدہ ہو چکا ہے تو عورتوں کے لیے علیحدہ ہو چکا ہے. وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے, ایک دفعہ میری مدر کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کوئی اور مٹی ڈھونڈی تھی بنانے کے لیے, اور عورتوں کے لیے کوئی اور. مطلب آپ سوچیں کس طریقے سے پاگل بنایا ہوا ہے انہوں نے. And there are hundreds and thousands of examples. میں تو ایک وہ جو چینل ہے وہ
है CP24, मैं तो उसको देखती हूँ तो मुझे उस पे भी एहसास होता है कि ये भी देखो इंसान के ज़हन को कंफ्यूज करने के लिए 6 किस्म की स्क्रीन्स आपकी उस पे चल रही होती है। इधर वेदर चल रहा है, यहाँ पे जो है टोरंटो की न्यूज चल रही है, यहाँ पे आपकी लोकल न्यूज चल रही है, उसके नीचे एक न्यूज चल रही है, उसके नीचे जो है वो पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। यानी इंसान के ज़हन को ना कंफ्यूज करने के लिए कि किसी एक तरफ इंसान फोकस ना कर सके, ये सारा सोशल मीडिया क्या है, यही बिलाल है कि इंसान का जो, और वाकई अब जितने भी आगे नस्लें आ रही हैं उनका जो वो फोकस करने की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। आप अपने बच्चों को देखें, वो फोकस नहीं कर पाते हैं इस तरीके से, वो उनकी एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ ही उनकी खत्म होगी। मतलब इस टॉपिक पे तो जितना बोलते जाओ, टाइम थोड़ा है, जोहर का वक्त भी हो गया, तो मैं इसको बस कंक्लूड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला हम बाकी आयात जो है वो कल करेंगे, लेकिन इसके ऊपर प्लीज गौर करें, इसके ऊपर सोचें, इन ट्रैप्स का शिकार ना हो, अपने इल्म को मजबूत करें, अपने बच्चों के इल्म को पुख्ता करें, उनके तवक्कुल, उनके यकीन को पुख्ता करें, इस डर से, इस खौफ से, और इस ये जो कंफ्यूज कर देने वाली जो एक दजाली फितना और एक ट्रैप है ना, इससे बचने की दुआएं भी करें। इसीलिए वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में सलाम फेरने से पहले जो दुआ बताई है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल मसीहि दज्जाल, ये दुआ जरूर पढ़ा करें, ठीक है ना। इसमें, और जब पढ़ा करें ना तो गौर के साथ, वैसे भी उठते बैठते पढ़ा करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी, हमारी औलादों को, हमारे आने वाली नस्लों को इस फितना दज्जाल जो है ना, इससे महफूज रखना। दज्जाल तो खुद जब आएगा सो आएगा ना, उसके ट्रैप्स तो हमारे लिए और हमारी औलादों के लिए बिछा दिए गए हैं, और इनको उसमें बड़ी अच्छी तरह उलझा दिया गया, खौफ डाल के, परेशानी डाल के, कंफ्यूजन डाल के, अपनी रिसर्चेस दे दे के, जिन्होंने कभी, जो अल्लाह को ही नहीं मानते, जो वो आपको इस तरीके की बातें करे, और हम सब कुछ अल्लाह को मानने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान और अल्लाह और रसूल को मानने वाले भी उनकी रिसर्चेस पे ऐसे ईमान ले आए। तो ये हमारे ईमान की ना सिर्फ कमजोरी है, बल्कि ये भी वल्लज़ीना कज़्ज़बू भी आयातिना में ही आता है, अगर हम इसको समझें, जो अल्लाह ताला की वाज़ेह अहकामात और आयात का इनकार है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों के लिए भी जो है वो हदायत रखे, और इन सब चीजों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तिलावत सुन लेते हैं जी प्लीज, आयत नंबर 1 से थोड़ी है 3 आयत, लेकिन तिलावत लगा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रु الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين। एक चीज मैं कहना भूल गई कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको ये बात समझ आ गई, और उनको फिर घर गई, उसका मुझे मैसेज भी आया कि हमारा भाजी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और अब मैं अपने बच्चे को जरूर आबे ज़मज़म दूंगी। ये भी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हम ये सोच के करें कि अच्छा छोड़ो हमारा कौन सा मसला, या हमें क्या समझाने की जरूरत है। आपका थोड़ा सा भी एक फूड फॉर थॉट आप किसी को दे दें, अल्लाह और रसूल की बात का हवाला देते हुए, तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहते हैं अल्लाह ताला दे देते हैं। तो अपना जो एक छोटा सा जो अमल या अपनी छोटी सी जो कोशिश या हिस्सा है ना, वो जरूर डाल दिया जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। दुआ कर लीजिए।